Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start 41st lecture of wireless networks course. Today we will discuss IEEE 802.15.4 standard, or we can say as ZigBee standard. So this is basically a third standard which comes under the wireless personal area networks, which is 802.15 standard. So today we will discuss this standard in details, and mainly we will focus on the physical layer specifications and the MAC protocol. How can we provide a medium access to all the devices of ZigBee? First of all, I will provide overview of ZigBee, what is ZigBee, and what is a basic difference between ZigBee and 802.15.4, why we have these two different names. So then we'll talk about ZigBee in wireless world, where this standard stands in the wireless networks. We have different kind of wireless networks, and generally we can classify them in terms of throughput and in terms of transmission range. So we'll see that where this standard stands in all the wireless network standards. And then we'll look at the architecture of this standard, what are the different protocols and what are the functionalities of these protocols. And then we'll discuss the characteristics of the ZigBee network. Okay, what are the characteristics what are the specifications of this standard? So we'll discuss in detail. Then we'll look at 802.15.4 standard. So basically we will see that ZigBee is basically application oriented standard in such a way that it will provide a complete application solution. So basically it will not only work at the protocol layer, but it also provide some profile specification, so that how one can develop application by using this standard. However, as we know that all the 802.15 standards specify only lower two layers, physical layers and MAC layers. So we'll see that the fundamental difference between 15.4 and ZigBee is that ZigBee basically provides you starting from this MAC layer towards networking layer, application layer and so on. All the functionalities are specified in the ZigBee standard. However, in 15.4 standard, we have only physical layer specification, or radio specifications, and medium access specification. So in 15.4 we'll look at the topology of the network. What is the topology? So we have seen the other two standards of personal area networks in Bluetooth, and the other one was basically 15.3 high rate wireless personal area network. So we have seen that these standards have a basic networking unit of piconet. So similarly we can also see that we have a same sort of topology concept in these networks. And then we see that what is the addressing mechanism in this standard. And then we look at the physical layer specification. In that we'll see that how many number of channels are available, which spectrum is specified for this standard, and what is the data exported for this standard. So we'll see that basically we have two layers as physical layer. So we can discuss in details both of these two layers. And then channel access mechanism. In channel access mechanism, we use CSMA sort of protocol. We are not going to use this protocol as is, but this is some sort of modification of the CSMA protocol in order to adopt for this low power devices. And in that we'll see that we have slotted CSMA and unslotted CMA protocol available. So we see that in what condition we use slotted protocol and under what condition we use unslotted CSMA protocol. And then what is data transfer model? When we are going to send data from a device towards a piconet, we can say a PAN coordinator. So in this case, in Bluetooth, we had that coordinator as known as master. In the 802.15.3, we has that standard PNC, which was piconet coordinator. And in this standard, the same thing, the same centralized node which is providing access to the medium is known as coordinator. So we'll see that basically when we are going to send data from device towards a coordinator, that what sort of mechanism used to send data from device to coordinator, and then what is the mechanism when we are going to send data from coordinator to a device. In that we'll see that in the previous standards, any device can function as a coordinator. However, in this device, we have classified the devices into different categories: full function devices and reduced function devices. So only the full function device can work as a coordinator in this network. And then we see the superframe structure. Superframe means that the channel time is basically divided into superframes, and each superframe has further divided into contention free period and contention access period. So we'll discuss this superframe structure in details.
Before starting today's lecture, first of all, let's look at the previous lecture. In the previous lecture, we have provided overview of when we are going to support IP network over Bluetooth. So we have seen that there is some protocol which is BNEP. So basically this protocol emulates Ethernet for IP layer. So that's why you can use TCP IP protocol over the Bluetooth. And then we have seen the Bluetooth security mechanism, and after that I basically provided an overview of wireless personal area network standards. So in that we have seen we have 4 different standards. The first standard is 15.1, which is basically for low power, low cost and medium rate devices or applications. So which is basically using Bluetooth as its standard. And then 15.2, which is going to discuss the coexistence issues or provide solutions for the coexistence issues in 802.11b network and Bluetooth networks. And then we have 15.3, which is again a personal area network, but it is specified for high rate applications. And then we have 15.4, which is for low power, low cost and low rate devices. And specifically the main purpose of this standard is to increase the battery lifetime, so that we can extend the battery network lifetime from months to years. So this was not the main theme in the previous standard. However, in this standard, we are basically focusing on such a devices which we want to make them run for maybe for months to years. So for example, we can have some small sensors or some controllers or maybe some light bulbs which has some RF interface, so that we can turn them on or off automatically. So you can see that the needs, the requirements are very different from the previous standard. So that's why we have a different standard, and we can say as a low rate wireless personal area networks. And then we discussed 802.15.3 in details. In that we have discussed topology of network. In this topology, we have the same PicoNet. In the PicoNet, we have one node which is the PicoNet coordinator, which provides the medium access to all the nodes. And in this PicoNet, we have a maximum size of 255 as compared to 8 in Bluetooth technology. So you can see that basically we can incorporate or we can support large number of nodes in a single PicoNet. And then if the number of nodes have extended than this range, then we can create another PicoNet which is known as a child PicoNet. So the parent PicoNet will keep monitoring, will keep providing access to the medium to those child PicoNet. However, in each child PicoNet, there will be another PicoNet coordinator, but that will run under the functions, under the operations of the main parent coordinator. So in this way, we can not only extend the coverage area of a single PicoNet, but we can also distribute the processing or the memory into different PicoNets, into different devices. And then we have seen that how can we create a PicoNet. Starting a PicoNet, when a device comes in some area, it starts scanning for the channel. If there is some channel available, then it can announce itself as a PicoNet coordinator, and the other devices can work as the members of this PicoNet. So, and then we have seen handling of a PicoNet coordinator to another PicoNet. For example, once we have created a PicoNet, if that device is that device was capable of working as a PicoNet coordinator. However, after some time, another device associated with this PicoNet, but that device has more capabilities than the existing PicoNet coordinator, then the existing PicoNet coordinator functionalities can be handed over to the new device, so that the new device which is more capable of working as a PicoNet coordinator can start functioning as PicoNet coordinator. And then we have seen creating child PicoNet and then associating a new member and disassociating a new member. Then we have seen also ending a PicoNet functionally when one PicoNet wants to stop the PicoNet coordinator operation. So what happens in that scenario? So we have discussed in detail. Then we have seen the medium access control in 15.3 standard. So basically we have the same superframe structure. In that superframe structure we have discussed the details of superframe, that we have some beacon interval, then we have contention access period, and then we have channel time allocation period. So these 3 different type of time of intervals have been specified in one superframe. And then channel time management, how the channel time is allocated to a particular device or to a particular node. So we have discussed all these things in detail. Then power management was very special in this case. So we have seen that we have basically 3 modes of power operation. One is
Piconet, we can say this is basically a device synchronous power save mode, in that the set of devices can be synchronized to go into the same duty cycle, so that the group of devices will be in sleep mode at the same time and will wake up mode in another time, so that their sleep and wake up schedules are basically synchronized. And then Piconet synchronized power saving mode, in that a device is basically controlled by the Piconet coordinator. So the Piconet coordinator decides its sleep and wake up schedule. And then we have asynchronous power saving mode, in that the device can independently go into the sleep or wake up mode, and however there was condition that it must come into the wake up mode within its lifetime, within its basically association lifetime. And then we have seen the MAC frame format. So this was about the 802.15.3, which is high rate wireless personal area networks. Okay, now let's start today's lecture. So first of all, let's see what is a ZigBee Alliance. So basically ZigBee Alliance جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مشن یہ ہے کہ ایک ریلائبل, کاسٹ افیکٹو اینڈ لو پاور standard جو define کیا جائے for devices which will have wireless interface, and these devices are basically they operate in very low power, and similarly they have very low data rate requirements. For example, we can use these devices in the monitoring purposes, or we can use these standard in the control products. So basically these, for example, if you look at the light lamp, we can use in the sensor, or we can use in the controller. So all of these devices have very limited data rate requirements. So why we use high data rate standards for such low rate devices? Because for high rate data devices we use more power. So in order to minimize the power consumption of these devices, we have defined basically a new standard, so which is a ZigBee standard. So یہ ZigBee Alliance basically آپ کو interoperability provide کرتی ہے, certification testing اور branding جو ہے, اس طرح کے تمام فنکشن جو ہے وہ ZigBee Alliance میں آتے ہیں. اب ZigBee جو ہے بیسیکلی کیا فنکشن, اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیوائسز کے جو میش کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی, ڈفرنٹ جو لو پاور ڈیوائسز ہیں, اور میش کنیکٹیوٹی مقصد یہ تھا کہ آپ ریلائبلٹی کو جو ہے اچیو کریں, کیونکہ آپ میش کنیکٹیوٹی میں ایک نوڈ جو ہے ڈفرنٹ نوڈس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ملٹیپل پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اس کیس میں اگر ایک پاس فیلئر بھی ہوتا ہے تو آپ ڈفرنٹ پاس سے ڈیٹا جو ہے راؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لو پاور ہونا چاہیے, کہ تاکہ بیٹری کی جو لائف ہے بہت زیادہ ہو. پھر لو ڈیٹا ریٹ کی ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے میکسیمم جو تھی 250 کلو بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹ تھی, یعنی اسٹارٹنگ فرام 20 to 250 کلو بٹس پر سیکنڈ جو ہے ڈیٹا ریٹ ریکوائرمنٹ کے ساتھ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا. پھر سیکورٹی اس کے لیے جو ہے 128 بٹ کی جو ہے وہ آپشنل جو ہے سیکورٹی آپشن اس میں رکھی گئی. پھر سیلف کنفیگرنگ ہے کہ اس میں جو ایڈ ہاک نیٹورکس ہے, اس کے ایز آف انسٹالیشن اینڈ کنفیگریشن. تو یہ بیسک اس کے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے ZigBee اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا گیا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ZigBee اسٹینڈرڈ جو ہے ان وائرلیس نیٹورکس جو ہے وہ کہاں لائی کرتا ہے. اب جب بھی ہم ڈفرنٹ وائرلیس نیٹورک سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں. ایک ہے کہ کس نیٹورک کی جو ہے تھرو پٹ زیادہ ہے, اور دوسری چیز کہ کس نیٹورک کا جو ٹرانسمیشن ایریا ہے یا اس کا جو کوریج ایریا ہے وہ زیادہ ہے. تو ان دو پیرامیٹرز کے بیس پہ ہم ڈفرنٹ سٹینڈرڈز کو جو ہے کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو جس طرح کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ایکسس میں ہمارے پاس جو تھرو پٹ ہے اسٹارٹنگ فرام لو ٹوورڈز ہائی تھرو پٹ, اور وائی ایکسس میں ہمارے پاس جو ہے ٹرانسمیشن رینج ہے فرام شارٹ ٹو لانگ رینج. تو اس میں دیکھیں گے تو جو ZigBee اسٹینڈرڈ ہے بیسیکلی وہ لو تھرو پٹ میں جو ہے وہ آتا ہے, لو تھرو پٹ with a little bit higher transmission range. تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اسٹینڈرڈ نارملی جو ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ ایپلیکیشن کے لیے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر ٹیکسٹ بیسڈ ایپلیکیشن کے بعد آگے بات ہے انٹرمیڈیٹ, جس میں کہ آپ آڈیو ایپلیکیشن کی بات کریں. آڈیو ایپلیکیشن بیسیکلی ایز کمپیئر ٹو ٹیکسٹ ایپلیکیشن جو ہے تھرو پٹ زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو جب آپ آڈیو ایپلیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو بلوٹوتھ 1 جو فرسٹ اسٹینڈرڈ اس کا فرسٹ ورژن تھا, پھر اس کے بعد جو ہے بلوٹوتھ 2 ورژن آیا. بلوٹوتھ میں جو ہے وہ بلوٹوتھ 1 کی اس میں زیادہ تھرو پٹ جو ہے وہ اچیو کی گئی, اور اس طرح سے ٹرانسمیشن رینج بھی ریلیٹیولی جو ہے اس سے زیادہ ہے. لیکن ZigBee کے آپ دیکھیں تو ٹرانسمیشن رینج جو ہے بلوٹوتھ سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد 802.11b اسٹینڈرڈ ہے یا 11a G اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ آپ کو بلوٹوتھ سے بھی زیادہ ڈیٹا ریٹ جو ہے تھرو پٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کی ٹرانسمیشن رینج بھی اس سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد 802.15.3 ہے جو کہ ہائی ریٹ پرسنل ایریا نیٹورک ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو تھرو پٹ ایون کہ 11b سے بھی زیادہ تھرو پٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ان کی رینج بھی ان کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے.
تو اس طرح سے جب اس کے بعد جب 15.3 ہے، پھر اس کے بعد 16 آیا جو کہ وائی میکس ہے، جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو وہ آپ کو ان سے کہیں زیادہ جو آپ کو ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کی رینج بھی ان سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ تھا کہ آپ جو لو جو وائرلیس جو اسمال نیٹورک کے ڈیوائس نیٹورک اسٹینڈرڈز ہیں، ان میں زگبی کی کہاں پہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ ہے. اب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کے جو مارکیٹ فیچرز کیا ہیں. مارکیٹ فیچر مینس کہ مارکیٹ مینوفیکچرز ہیں وہ کس طرح کی پروڈکٹس جو ہے وہ جو ڈیولپ مینوفیکچر کر رہے ہیں، اور جن کی کیا اسپیسیفکیشن ہے کہ وہ اس اسٹینڈرڈ کو جو یوز کر سکتے ہیں. فرسٹ تھنگ تو یہ ہے کہ وہ اگر لو پاور کنزمپشن چاہ رہے ہیں اپنے ڈیوائسز میں، اپنے پروڈکٹس میں، تو پھر اس اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح سے اگر ان کو جو ہے لو کاسٹ سولوشن چاہ رہے ہیں کہ وائرلیس RF انٹرفیس دینے چاہ رہے ہیں لیکن ایٹ منیمم کاسٹ، تو اس کے لیے بھی یہ اسٹینڈرڈ جو ہے مور سوٹیبل ہے. اس طرح سے اگر ان کے تھرو پٹ کی ریکوائرمنٹس زیادہ نہیں ہیں تو پھر یہ اسٹینڈرڈ ان کے لیے جو ہے پاسبل ہے. اور دوسری فورتھ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو ڈینسٹی کی زیادہ ہے، لیٹس سے کہ وہ ایسا نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں جس کے نمبر آف نوڈز جو ہے کافی زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اپ ٹل 65,000 نمبر آف نوڈز پاسبل ہو سکتے ہیں، تو اس کیس میں بھی یہ جو اسٹینڈرڈ بیسیکلی زیادہ اسکیلیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر وائرلیس پرسنل ایئر نیٹ ورک اسٹینڈرڈس. اگر آپ کوالٹی آف سروس کی بات کریں تو اس میں ایسا جو کوالٹی آف سروس سپورٹ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس کی تھرو پٹ جو ہے وہ کافی کم ہے ایز کمپیئر ٹو آل ادر اسٹینڈرڈس. تو اس آپ کم تھرو پٹ یا کم بینڈ وڈتھ پہ آپ جو ہے وہ کوئی کوالٹی آف سروس جو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ اسٹینڈرڈ جو ہے فلیکسیبل ہے اور اس میں جو ہے ڈفرنٹ اپلیکیشن کا آپ ایزیلی جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر تو اس طرح کے کسی پروڈکٹ کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں تو پھر اس کے لیے آپ زگبی الائنس کو یا زگبی اسٹینڈرڈ کو جو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کے زگبی کے مارکیٹ ٹرینڈز کو دیکھیں گے کس طرح کی اپلیکیشن جو اس کے لیے پاسبل ہیں، تو جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی اپلیکیشن میں آتا ہے بلڈنگ آٹومیشن. کہ بلڈنگ آٹومیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ بلڈنگ کے ڈفرنٹ کنٹرولز ہیں، اب ان کنٹرول جیسے آپ جو ڈفرنٹ کیبلز آپ جو ہے وہ کنیکٹ کریں، ان کو آپ وائرلیس انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور سر ان کنٹرولر کو جو آپ ایک ریموٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پرسنل ہیلتھ کیئر اپلیکیشن ہے جس میں کہ پیشنٹ مانیٹرنگ ہے یا فٹنس مانیٹرنگ سینٹر ہے. اب نارملی جو ہے آپ کے پاس باڈی سینسر جو اویلیبل ہوتے ہیں، جو باڈی سینسر آپ باڈی کے ساتھ لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر سینسر کے ساتھ آپ علیحدہ سے کیبل کے ذریعے کنیکشن پرووائڈ کریں ٹو دا مانیٹرنگ ڈیوائس، تو آپ اس کے لیے زگبی انٹرفیس پرووائڈ کر کے آپ اس کو جو ہے وہ کسی مانیٹرنگ کے ساتھ مانیٹر کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس سے انڈسٹریل کنٹرول میں جو ہے بہت سے اسمال ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کو جو کہ آپ مانیٹرنگ پرپز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں ایسیس مینجمنٹ ہے، پروسیس کنٹرول ہے، انوائرمنٹ انرجی مینجمنٹ ہے. تو ان تمام اپلیکیشن کے لیے آپ جو ہے وہ زگبی انٹرفیس یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے ریزیڈینشیل یا لائٹ ہے یا کمرشل کنٹرول ہیں، ان میں جس طرح کے لائٹنگ کنٹرول ہیں، ایکسیس کنٹرول ہیں، لان اینڈ گارڈن کنٹرول، اریگیشن کنٹرول ہیں. تو یہ تمام کنٹرول کو آپ جو ہے ایک ایسا انٹرفیس جو ہے جس میں اب اگر آپ دیکھیں تو ان تمام جتنی بھی اپلیکیشن ہیں ان میں کسی بھی اپلیکیشن کے لیے جو ہائر ڈیٹا ریٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ ہمیں کم سے کم رکھنی ہے. اس لیے کہ وہ جو اسمال کنٹرول ہے اس کی جو لائف ٹائم ہے وہ اس کی بیٹری پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اسی لیے ہم جو ہے منیمم انرجی کے ساتھ اور لو ڈیٹا ریٹ کے ساتھ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے اسپیسیفائی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پی سی ہے، اس کے پریفیرلز کو آپ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی زیادہ ہائر ڈیٹا ریٹ اسٹینڈرڈ نہیں چاہیے، اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں. پھر کنزیومر الیکٹرانکس ہے، ڈفرنٹ جو کنزیومر الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کو لیٹس سے ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ڈی وی ڈی سی ڈی ہے، یہ RF ریموٹس ہیں. تو ان کو بیسیکلی آپ ایک سنگل ایک نیٹورک ان کا اسٹیبلش کر کے ایک کوآرڈینیٹر ڈیفائن کر کے اس کوآرڈینیٹر کے ان تمام ڈیوائسز کو آپ جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو اس کے پوٹینشیل جو ہے وہ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہم اس کی آرکیٹیکچر کی بات کریں کہ اس میں جو کون کون سے پروٹوکولز ہیں، تو نارملی جس طرح سے پچھلے اسٹینڈرڈ میں دکھایا گیا کہ اسٹارٹنگ فرام فزیکل لیئر، پھر اس کے بعد میک لیئر آتا ہے، پھر نیٹورک لیئر اینڈ ڈفرنٹ اپلیکیشن. تو یہاں سے آپ اس کی آرکیٹیکچر سے زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ زگبی کی کیا اسپیسیفکیشن ہے، کیا اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے یا کیا رولز ہیں، اور 15.4 پروٹوکول جو ہے وہ کن لیئرز کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے. تو جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس فزیکل لیئر ہے، پھر 2 میک لیئرز ہیں اور پھر ڈیٹا لنک لیئر ہے. تو بیسیکلی اور یہ جو لیئرز ہیں بیسیکلی میک لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر یہ لاجیکل لنک لیئر میں ہی آتے ہیں. تو اس طرح سے IEEE جو اسٹینڈرڈ ہے جو کہ 15.4 ہے وہ ان لیئرز کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ڈیٹا لنک لیئر میں ڈیٹا کیسے آپ نے جو ہے وہ فریمنگ کیسے کرنی ہے، سینڈ کیسے کرنا ہے، اور پھر فزیکل لیئرز میں کیا آپشنز آپ کو اویلیبل ہیں.
تو اب زگبی الائنس جو کہ ایک ایپلیکیشن اورینٹڈ اسٹینڈرڈ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, اسپیسیفکیشن پرووائڈ کر رہی ہے, تو اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو نیٹورک لیئر کے راؤٹنگ کیسے کرنی ہے ڈیٹا کی, اور ایون ایپلیکیشن انٹرفیس کی ایپلیکیشن جو ہے وہ کیسے اس زگبی اسٹینڈرڈ کو یوز کر سکتی ہے, تو ایپلیکیشن انٹرفیس بھی اسپیسیفائی کرتی ہے. تو سیم لائک بلوٹوتھ ایپلیکیشن انٹرفیسز جو ہیں وہ پروفائلز کی صورت میں اس میں اسپیسیفائی کیے گئے ہیں. اب اگر ہم جو ہے وہ زگبی یا 15.4 ٹیکنالوجی کے جنرل کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس میں جو ہے 2 ڈیٹا ریٹ یا ہم اسے کہتے ہیں 3 ڈیٹا ریٹس میں سپورٹڈ ہیں. ایک ہے 20 کلو بٹس پر سیکنڈ, پھر اس کے بعد 40 کلو بٹس پر سیکنڈ ہے, اور پھر جو ہائی ڈیٹا ریٹ میکسیمم جو ڈیٹا اچیو کر سکتے ہیں وہ ہے 250 کلو بٹس پر سیکنڈ. اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا ریٹس جو ڈفرنٹ ریٹس ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. پھر اس کی ٹوپولوجی کی بات کریں تو یہ 2 طرح کی ٹوپولوجی سپورٹ کرتا ہے. ایک اسٹار ٹوپولوجی ہے جس میں ایک کوآرڈینیٹر ہے, باقی تمام ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کوآرڈینیٹر سے کنیکٹ ہیں, اور تمام کوآرڈینیشن یا ٹرانسمیشن جو ہے وہ تھرو کوآرڈینیٹر ہی ہوگی. دوسرا ہے پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن, کہ ایک ڈیوائس دوسرے ڈیوائس کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے یا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اب پھر اس کے بعد کہ یہ لو لیٹنسی ڈیوائسز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. لو لیٹنسی ڈیوائسز کہ جن کے لیے آپ کو ڈیلے ایسا جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس میں چینل ایکسیس میکنزم ہے وہ CSMA/CA بیسڈ ہے, لیکن CSMA/CA بیسڈ ایز اٹ از یوز نہیں ہو رہا بلکہ اس کی ماڈیفکیشن کے ساتھ یوز اس کو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈائنامک ڈیوائس ایڈریسنگ ہے کہ ڈیوائس کے جو ایڈریسنگ کی وجہ سے ان کے جو فزیکل ایڈریس یوز کریں, ہم شارٹ ایڈریس بھی یوز کر سکتے ہیں, جس طرح کہ ہم پچھلے اسٹینڈرڈ میں کہہ چکے ہیں کہ بلوٹوتھ میں جو ہے وہ لیٹس سے کہ ایکٹیو ڈیوائس کا 3 بٹ ایڈریس ہے, ہائی ریٹ پرسنل نیٹ ورک میں جو ایک ڈیوائس کا ایڈریس ہے وہ 8 بٹ ایڈریس ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے 2 بائٹس ایڈریس سے 16 بٹ ایڈریس جو ہے وہ ڈیوائس ہم اسائن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈیوائسز جو ہے وہ 2 طرح سے جو ہے, ایک اب جو پریویس ٹرینڈ تو اس میں ڈیوائسز کی کلاسیفیکیشن نہیں تھی, تمام ڈیوائسز کو ہم کہہ سکتے ہیں سملرلی جو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے ڈیوائسز کو ہم 2 طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں, کہ فل فنکشن ڈیوائس, دوسرا ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز. تو یہ جو ڈفرنٹ ڈیوائسز کا ڈفرنٹ رول ہے. پھر اس کے بعد اس میں نمبر آف چینلز اویلیبل ہیں, وہ اوور آل جو ہے وہ ہمارے پاس 26 چینل اویلیبل ہیں, لیکن اب چونکہ اس میں جو ہے 2 فزیکل لیئر اسپیسیفکیشنز ہیں, تو ایک فزیکل لیئر میں 16 چینل اویلیبل ہیں, دوسری لیئر میں جو ہے وہ 10 چینل اویلیبل ہیں. تو ان کی ڈیٹیل ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب اگر ہم جو ہے وہ 15.4 کے بیسکس کی بات کریں کہ اس اسٹینڈرڈ کے میڈیم ایکسیس کے حوالے سے اس میں کیا بیسکس ہیں, یا اس کو ہم کہہ لیں کہ چینل ایکسیس میکینزم اس میں کیا ہے. تو چینل ایکسیس میں جو ہے CSMA/CA ہے, اور CSMA/CA جو ہے وہ 2 ورژن میں, ایک ہے سلاٹڈ فارم میں, دوسرا ہے ان سلاٹڈ فارم میں. اور میسج ایکنالجمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اگر آپ کو لائبلٹی چاہیے تو لائبلٹی کے لیے آپ جو میسج ایکنالجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ڈیٹا ایکنالج کر کے آپ لائبلٹی اچیو کر سکتے ہیں. اب جس طرح پہلے میں کہہ چاہیے ڈیوائسز کی اگر ہم بات کریں, اس میں 2 طرح کے ڈیوائسز ہیں, ایک ہے فل فنکشن ڈیوائسز, دوسرا ہے ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز. اور جو فل فنکشن ڈیوائس ہے وہ کس طرح سے نیٹ ورک میں یہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اس میں ایک تو ہے کہ ایز اے ڈیوائس یا ایز اے سورس کے طور پہ جو ہے فنکشن کرے, دوسرا ہے ایز اے کوآرڈینیٹر کے اپنے جو نیبرس ہیں ان کے لیے ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پہ, یا اس کو ہم ایز اے راؤٹنگ نوڈ کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے, کہ جب آپ کا جو PN کوآرڈینیٹر زیادہ ڈسٹینس پہ ہو یا ڈیسٹینیشن زیادہ دور ہو, تو پھر آپ فل فنکشن ڈیوائس کو سمپل ایز اے راؤٹر یا ایز اے کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جو اس کا تیسرا فنکشن ہے وہ پرسنل نیٹ ورک کوآرڈینیٹر, ایک سینٹرل کوآرڈینیٹر جو کہ پورے نیٹ ورک کو جو ہے وہ کنٹرول کر, جس طرح کہ بلوٹوتھ میں ہمارے پاس ماسٹر ڈیوائس ہے, یا ہائی ریٹ 15.3 میں جو ہے آپ پاس PNC ہے, پیکونیٹ کوآرڈینیٹر ہے. تو اس طرح اس میں جو ہے پین کوآرڈینیٹر ہے, اور پین کوآرڈینیٹر ہی میڈیم کے ایکسیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ہے وہ سمپلی ایز اے ڈیوائس کے طور پہ کام کرتا ہے. ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمپل ایک سینسر نوڈ ہو, اور سینسر نوڈ سمپلی ایک ڈیٹا کو سینس کرے اور اس کو جو سینڈ کر دے, یا ایک یا سینسر ہے, یا لیٹس سے کہ آپ ایک ریموٹ سے ایک میسج سینڈ کریں, تو سمپلی جو ہے وہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے, نہ ہی یہ ایز اے راؤٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے, نہ ہی ایز اے سینٹرل کوآرڈینیٹر کے طور پہ یہ کام کر سکتا ہے. اب ان کی جو اگر آپ فل فنکشن ڈیوائس کی اگر ایگزامپل ہے, جس طرح ایک PDA ہے, اگر PDA اس نیٹ ورک میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک فل فنکشن ڈیوائس ہے, اس لیے اس پر ریسورسز زیادہ ہیں. لیکن اگر ریڈیوس فنکشن ڈیوائس کی بات کریں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ لیمپ ہے, آپ اس میں سمپلی کیا کریں کہ آپ ایک وائر کے بجائے سمپل ایک
انٹرفیس RF انٹرفیس پرووائڈ کر رہے ہیں یا ZigBee انٹرفیس پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے ذریعے اس لائٹ لیمپ کو آپ آن یا آف کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ پاس یہ فل فنکشن ڈیوائس ہے جو کہ PDA کی صورت میں، دوسرا جو ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ہے وہ لیمپ کی صورت میں ہے. تو جو فل فنکشن ڈیوائس یا PDA ہے وہ کسی بھی طرح سے ٹوپولوجی میں جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اسٹار ٹوپولوجی میں بھی آ سکتا ہے، پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، اور یہ نیٹورک کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. یا یہ ڈیوائس بیسیکلی فل فنکشن ڈیوائس کسی بھی دوسرے ڈیوائس کے ساتھ، نارمل ڈیوائس ہے یا ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ہے یا فل فنکشن ڈیوائس، کسی بھی دوسرے ڈیوائس کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے یا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. جبکہ جو ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ہے جس طرح کہ آپ لائٹ لیمپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا سمپلی فنکشن یہ ہے کہ یہ سمپلی کمانڈس جو ہے ریسیو کر رہا ہے آن یا آف کے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کو ہم ایز اے راؤٹر کو بھی یوز نہیں کر سکتے، بلکہ سمپلی یہ انفارمیشن کو سینک کر رہا ہے، کمانڈس جو ہے ریسیو کر رہا ہے. تو اس طرح کا جو ڈیوائس ہے ان کے لیے آپ جو ہے وہ ان کو ایز ریڈیوس فنکشن ڈیوائس کے طور پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس کی ٹوپولوجی وہ دو طرح سے، ایک ہے اسٹار ٹوپولوجی، دوسرا ہے پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی. اسٹار ٹوپولوجی میں یہ ہے کہ ایک سینٹرل نوڈ ہے جس کو ہم پین کوآرڈینیٹر کہتے ہیں، اور دوسرے جو ڈیوائسز ہیں جو کہ اس کے ممبرز ہیں اس کوآرڈینیٹر کے، ان کو ہم کہتے ہیں نارمل ڈیوائس ہیں یا ریڈیوس فنکشن ڈیوائس بھی ہو سکتے ہیں یا فل فنکشن ڈیوائس بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر میں آپ کے پاس ایک نیٹورک کوآرڈینیٹر یا پین کوآرڈینیٹر ہے جس کو ہم ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہ دوسرے سلیوز ہیں. اب سلیوز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز ہی ہوں، وہ فل فنکشن ڈیوائسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ ایک ہیٹروجینس نیٹورک جو اسٹیبلش کر سکتے ہیں جس میں کہ ایک سینٹرل نوڈ ہوگا، باقی نوڈ اس نوڈ کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے جب پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی ایک نوڈ کسی بھی دوسرے نوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا لنک اسٹیبلش کر سکتا ہے. یا یہ جو ٹوپولوجی ٹری فارم میں بھی ہو سکتی ہے، آلدو کہ ان کو یہ سینٹرلائزڈ ایکسیس نہیں ہے، یہ سینٹرلائزڈ کنٹرولنگ نوڈ نہیں ہے، لیکن ان کے جو اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو وہ ایک ٹری فارم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں یہ ہے کہ جب ہم پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ فل فنکشن ڈیوائسز ہوں گے، نہ کہ ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز. تو ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز کبھی بھی پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. یا تیسری اگر آپ دیکھیں تو ان کی کمبائنڈ ٹوپولوجی پاسبل ہے کہ لیٹس سے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیکونیٹس ہیں جس میں کہ پیکونیٹ آپ نے کوآرڈینیٹرس جو ہے وہ ڈیوائسز کے ایکسیس کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر ڈیوائسز بھی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ملا کے آپ ایک کمبائنڈ ٹوپولوجی کی صورت میں نیٹ ورک جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایڈ ہاک نیٹ ورک ہے جس کو آپ کسی بھی فارم میں جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لیکن صرف جو ہے وہ ریڈیوس فنکشن ڈیوائسز کی وجہ سے ہی ہمیں جو اسٹار ٹوپولوجی کی ضرورت ہے، ایک پرٹیکولر پیٹرن آف ٹوپولوجی کی ضرورت ہے. ادروائز اگر صرف فل فنکشن ڈیوائسز ہیں تو وہ سیم ایڈ ہاک نیٹ ورکس ہی ہوں گے، ان کے لیے ایسے کوئی ٹوپولوجی کنسٹرینٹس نہیں ہوں گے. اب پہلے ہم جو دو طرح ڈیوائسز ڈسکس، لیکن سم ٹائم جو ہے ایک تیسرا ڈیوائس بھی پاسبل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ZigBee ایکسٹینشن ڈیوائس. ZigBee ایکسٹینشن ڈیوائس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ڈفرنٹ جو ہے پینز انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو جو ہے اور دوسری چیز یہ کہ دوسرے سے ڈسٹینس پہ ہوں اور ڈائریکٹ اس سے کمیونیکیٹ نہ کر پائیں، تو اس کیس میں اگر آپ ان دونوں کو جو ہے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کمبائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ZigBee ایکسٹینشن ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں. تو ZigBee ایکسٹینشن ڈیوائس کے جو ہے دو انٹرفیس ہوں گے، ایک ZigBee انٹرفیس ہوگا، دوسرا ایک وائر انٹرفیس ہوگا. تو تھرو وائر انٹرفیس جو ہے دو ZigBee ڈیوائس جو ہے دو پینس کو آپس میں جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے ایک پاس پین A ہے، پین B ہے، تو ان دونوں پینس کو آپ ایک ZigBee ایکسٹینشن ڈیوائس ZED کے ذریعے آپ بیسیکلی ایز اے گیٹ وے کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور ان کو دو ڈفرنٹ پینس کو جو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کو جو ہے وہ ورم ہول پرووائڈ کرتے ہیں ان اے سنگل پین. تو یہ بھی سم ٹائم اس طرح کے سینیریو پاسبل ہے. اور ایکسٹینڈس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ZigBee نیٹ ورک لیئر کو بیسیکلی یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب اسی طرح جو اگر ہم ایڈریسنگ کی بات کریں تو جس طرح سے پچھلے اسٹینڈرڈ میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ فزیکل ایڈریس جو کہ ڈیوائس کے میک ایڈریس انہیں کو ہی یوز کریں. تو اس کے لیے ریکوائرڈ پاسبل ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو سینٹرل نوڈ ہے، جو اس کیس میں اس کو ہم پین کوآرڈینیٹر کہہ رہے ہیں، تو پین کوآرڈینیٹر جو ہے آپ کو ایک شارٹ ایڈریس بھی اسائن کر سکتا ہے. تو اب اس کیس میں جو آپ کے پاس جو دو طرح کی ٹوپولوجی پاسبل ہے، جا کے پریویس کیسز میں جو کہ بلوٹوتھ تھا یا ہائی ریٹ پرسنل نیٹ ورک تھا اس میں ہمیشہ پیکونیٹ ٹوپولوجی ہوتی تھی، جبکہ اس کیس میں آپ کے پاس دو ٹوپولوجی اویلیبل، ایک ہے اسٹار ٹوپولوجی، دوسرا ہے پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی. تو اسٹار ٹوپولوجی کے لیے آپ کو ڈفرنٹ ایڈریسنگ میکینزم چاہیے، اس لیے اس کے پاس ایک سینٹرل نوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک ایڈریس اسائن کر سکتا ہے.
لیکن جب پیئر ٹو پیئر ٹوپالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسا کوئی سینٹرل نوڈ نہیں ہے جو کہ ایڈریسنگ کو کنٹرول کر سکے یا ایڈریسز اسائن کر سکے. تو اس لیے جب ہم جو ہے وہ دونوں ڈفرنٹ ٹوپالوجی کے لیے ڈفرنٹ ایڈریسنگ میکینزم جو ہے یوز کرتے ہیں. اب نارمل جس کا میک ایڈریس ہے وہ 64 بٹ ایڈریس ہے. اب اگر تو آپ جو ہے وہ اسٹار ٹوپالوجی کی بات کرتے ہیں کہ جب نوڈز اسٹار ٹوپالوجی میں کنفیگر ہیں تو جب بھی ایک ڈیوائس ایسوسیٹ ہوتا ہے ایک پین کے ساتھ تو پین کوآرڈینیٹرز کو ہمیشہ 16 بٹ کا ایک جو ہے ایڈریس جو ہے وہ سائن کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے اس کے اوپر جو میکسیمم لمٹ رکھی تھی کہ 65K نوڈز کو جو ہے سپورٹ یا 65,000 نوڈز جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک میں آ سکتے ہیں. ان کی اسکیلیبلٹی اس کی زیادہ ہے. اگر ہم پہلے بلوٹوتھ کی بات کریں اس میں میکسیمم جو ہے 8 ڈیوائسز ہوتے ہیں, جبکہ ہائی ریٹ پین ہے اس میں جو ہے وہ 255 ڈیوائسز ہوتے ہیں, جبکہ اس میں زگبی میں 65,000 ڈیوائسز جو ہیں پاسبل ہیں جو کہ ایک پین کوآرڈینیٹر کے اندر جو پاسبل ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اسٹار ٹوپالوجی ہوگا تب شارٹ ایڈریس یوز کریں جو کہ 16 بٹ کا ہوگا. جب پیئر ٹو پیئر ٹوپالوجی ہوگی اس میں جو ہے جو فزیکل ایڈریس ہے ڈیوائس کا 64 بٹ ایڈریس ایز اٹ از کو یوز کریں گے. تو یہ جو ہے اس کے دو ڈفرنٹ ایڈریسنگ میکینزم ہیں. اب ہم جو ہے فزیکل لیئر کی کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں کہ فزیکل لیئر کیا فنکشن پرووائڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایکٹیویشن ڈی ایکٹیویشن آف ریڈیو ٹرانسیورز, ریڈیو ٹرانسیور کو آن آف کرنا کے جو ڈیسیجن ہے وہ آف کورس ڈیسیجن اس کا اپنا نہیں ہے, وہ ڈیسیجن جو ہائر لیئر سے آتا ہے, بلکہ وہ میک لیئر ہی ڈیسیجن وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور جب بھی کوئی ایسا جو ہے کوئی فنکشن جو اے پی آئی لیٹ سے کال کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ فزیکل لیئر ٹرانسیور کو آن یا آف کر سکتی ہے. اسی طرح سے چینل کی جو انرجی ڈیٹیکشن ہے اس کے لیے بھی ہم فزیکل لیئر یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ فزیکل چینل انرجی ڈیٹیکشن کے لیے بھی کام کر سکتی ہے. دوسرا لنک کوالٹی انڈیکیشن کہ لنک کی کوالٹی آبزرو کرنے کے لیے کہ لیٹ سے کہ چینل سگنل ٹو نوائز ریشو کم ہے زیادہ ہے تو اس کے ایسٹیمیشن کے لیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر جو کلیئر چینل اسیسمنٹ جو فنکشن ہے جو کہ CSMA میں یوز کرتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں چینل سینسنگ میکینزم جو ہے وہ فزیکل لیئر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح فریکوینسی سلیکشن جو ہے وہ بھی فزیکل لیئر پہ آف کورس ڈیسیجن جو ہے وہ ہائی لیئر سے آئے کون سی فریکوینسی یوز کرنی ہے, لیکن یہ فریکوینسی سلیکشن ہے کہ کون سی فریکوینسی پہ سوئچ ہونا ہے وہ سوئچ جو ہے فزیکل لیئر ہی کرے گی. اس طرح ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہے یہ نارملی فزیکل لیئر کے فنکشن ہیں. اب جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں جو ہے زگبی اسٹینڈرڈ میں دو ڈفرنٹ فزیکل لیئر جو ہے سپورٹڈ ہیں. ایک فزیکل لیئر جو کہ 868 یا 915 میگا ہرٹز بینڈ میں آپریٹ ہوتی ہے اور دوسری فزیکل لیئر جو کہ 2.4 گیگا ہرٹز فزیکل لیئر میں آپریٹ ہوتی ہے. تو جو پہلی فزیکل لیئر ہے جو 868 اور 915 میگا ہرٹز ہے اس میں جو آپ کے پاس 11 چینل اویلیبل ہیں. ایک چینل آپ کے پاس جو 868 میگا ہرٹز کے بینڈ میں اسپیکٹرم میں اویلیبل ہے, جبکہ 10 چینل جو ہیں وہ 915 میگا ہرٹز میں اویلیبل ہیں. اور جو چینل اسپیسنگ ہے یا ایک چینل بینڈ جو ہے وہ انکلوڈنگ گارڈ بینڈ جو ہے وہ ٹوٹل 2 میگا ہرٹز ہے. جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ 868.3 میگا ہرٹز پہ چینل 0 اویلیبل ہے اور پھر 902 سے لے کر 928 کے بیچ میں جو ہے آپ کو 1 to 10 چینل اویلیبل ہیں. اور ٹوٹل چینل کی اگر آپ ایلوکیشن کی بات کریں تو وہ 2 میگا ہرٹز کی چینل بینڈ, اس میں جو ہے وہ گارڈ بینڈ بھی انکلوڈ ہے کہ کوئی آپ ایمٹی سلاٹس جو ہے وہ بھی بیچ میں چھوڑتے ہیں. جبکہ جو دوسری فزیکل لیئر ہے 2.4 گیگا ہرٹز فزیکل لیئر اس میں جو آپ کا 16 چینل اویلیبل ہے فرام 11 to 26 اور یہ 2.4 گیگا ہرٹز سے 2.4835 گیگا ہرٹز کے بینڈ میں تمام چینل جو آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں. اور اگر آپ چینل بینڈ کی بات کریں اس میں جو ٹوٹل ایک چینل جو ہے وہ کتنی فریکوینسی جو ہے اس میں اسپیسیفائڈ کی گئی ہے وہ 5 میگا ہرٹز ایز کمپیئر ٹو 2 میگا ہرٹز ان دا پریویس اسٹینڈرڈ. اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ جو ماڈولیشن ٹیکنیک ہے تو اس میں دیکھیں تو اس میں ہمیشہ ڈائریکٹ سیکوینس اسپریڈ اسپیکٹرم جو ہے دونوں میں جو ہے یوز ہوتی ہے. اور فرسٹ چینل جس طرح کے بتایا کہ وہ 868 میں ہے, دوسرا چینل جو ہے وہ 915 میگا ہرٹز میں ہے. اب ڈیٹا ریٹ جو ہے اب پہلا جو چینل 868 میگا ہرٹز کا چینل ہے 0 چینل اس پہ جو ہے وہ منیمم ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے 20 کلو بٹس پر سیکنڈ کا. اس کے بعد جو 915 میگا ہرٹز کے جو 10 چینلز ہیں وہ آپ کو 40 کلو بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 2.4 گیگا ہرٹز کا جو چینل ہے وہ آپ کو 250 کلو بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ریٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہر چینل کی جو ہر فریکوینسی اسپیکٹرم کی جو ڈفرنٹ کیپیسٹی ہے اور یہ کیپیسٹی بیسیکلی آپ کیسے جو ویری کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی ماڈولیشن ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں یا ایرر پروٹیکشن کے لیے اگر آپ کوئی ایکسٹرا بٹس یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کی تھرو پٹ جو کم ہوتی ہے. تو جب آپ ہائر تھرو پٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کیس میں آپ
لیس ایرر انکوڈنگ بٹس جو ہے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں, یا سم ٹائمز آپ کوئی پروٹیکشن نہیں کرتے. اگر آپ یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے چینل کے جو ہے وہ ریلائبل کنڈیشن میں ہے یا اس پہ انٹرفیئرنس نوائز بہت کم ہے, تو اس صورت میں آپ ایرر پروٹیکشن بٹس اس میں ایڈ نہیں کرتے اور اس میں ہائی تھروپٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد کہ ٹرانسمیٹر پاور اس کی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, تو اس میں جو منیمم ٹرانسمیشن پاور -3 ڈیسیبل ہے اور یہ اس کا جو تھریش ہولڈ ہے. دوسرا جو ریسیور کی سینسٹیوٹی کتنی ہونی چاہیے, اس کے لیے جو ہے 2.4 گیگاہرٹز کے بینڈ میں جو -85 ڈیسیبل پر میٹر ہے کہ -85 ڈیسیبل پر میٹر ہونا چاہیے. اور دوسرا جو 868 یا 915 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ہے اس کے لیے جو ریسیور کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ -91 ڈیسیبل میٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سگنل آپ کا اس لیول تک ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تب تو سگنل کو آپ ایز اے ڈیزائرڈ سگنل کے طور پہ ریسیو کریں گے, لیکن جب بھی سگنل کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس لیول سے کم ہوگی, سینسٹیوٹی تھریش ہولڈ سے کم ہوگی, تو تب سگنل کو سمپلی نوائز کنسیڈر کر کے اس کو آپ ریسیو نہیں کرتے. اس طرح سے لنک کوالٹی انڈیکیشن ہے, آپ اس کو جو آپ فزیکل لیئر پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینل ٹو چینل آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایرر انکوڈنگ اسکیم جو اڈاپٹیولی جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو نارملی جو ہے آپ میجرمنٹ کرتے ہیں وہ دو طرح سے کرتے ہیں. ایک طرح سگنل ٹو نوائز ریشو کی صورت میں میجرمنٹ کرتے ہیں, دوسرا انرجی ڈیٹیکشن کی صورت میں جو ہے وہ میجر کرتے ہیں چینل کو, اور پھر اس حساب سے فریکوینسی جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کون سی فریکوینسی جو ہے سوٹیبل ہے ٹرانسمیشن کے لیے. اب ہم جو ہے وہ میڈیم ایکسیس کنٹرول کی بات کرتے ہیں کہ اس میک میں جو ہے وہ میک پروٹوکول آپ کو کس طرح سے میڈیم ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. اب میک جو ٹرانسمیشن ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن بیسیکلی جو دو طرح سے ہے, ایک ہے بیکن بیسڈ اور دوسری ہے نان بیکن بیسڈ. اور پھر جو سی ایس ایم اے کی بات کرتے ہیں, سی ایس ایم اے سی اے پروٹوکول کی بات کریں, اس کا جو ڈفرنٹ ورژن جو کہ ہم اس میں یوز اس اسٹینڈرڈ میں یوز کر رہے ہیں اس کے بھی فردر دو کلاسفی ہے. ایک ہے سلاٹڈ سی ایس ایم اے سی اے, دوسرا ہے نان سلاٹڈ سی ایس ایم اے سی اے. اب سی ایس ایم اے سلاٹڈ سی ایس ایم اے سی اے الگورتھم کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ چینل ایکسس کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ڈسکریٹ ٹائم پہ آپ اسے ایکسس کرتے ہیں, نہ کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ چینل سے, جس طرح کہ ہم سلاٹڈ الوہا کی بات کرتے ہیں کہ سلاٹڈ الوہا میں چینل کو آپ جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائمز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, سلاٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اور جب بھی کوئی ڈیوائس میڈیم کو ایکسیس کرتا ہے تو جیسے کہ جو ہی اس کے بعد ڈیٹا امیڈیٹلی اس کو جو ہے ٹرانسمیشن کرے, بلکہ سلاٹ کے اسٹارٹ کا ویٹ کرتا ہے اور سلاٹ کے بگننگ میں جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو سیم کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی یہاں پہ ہے کہ چینل کو آپ نے سلاٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور یہ جو جتنے بھی ڈیوائسز ہیں بیسیکلی وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. تو یہ جو سی ایس ایم اے سی اے الگورتھم ہے بیسیکلی یہ جو کوآرڈینیٹر کا جو ڈیفائنڈ اسکیجول ہے اس کا سپر فریم ہے جس کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے, اس کے ساتھ بیسیکلی یہ سنکرونائز ہوتا ہے. اور پھر اس کی جو سلاٹنگ ہے کہ اس نے کتنا بیک اپ ہونا ہے, کب اس نے ٹرانسمیشن کرنی ہے, بیسیکلی جو سپر فریم کی سلاٹنگ ہے اسی کی بیس پہ ہی یہ ڈیسیجن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیوائس جو ہے پہلے میڈیم ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اپنا ایک رینڈم بیک اپ ویلیو جو چوز کرتا ہے اور پھر اتنے سلاٹس کے لیے جو ہے وہ بیک اپ موڈ میں چلا جاتا ہے یا اتنے ٹائم کے لیے جو ہے ویٹنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. اور جب دوبارہ اگر بیک اپ موڈ کے بعد اگر دوبارہ جو ہے وہ بیک اپ موڈ اس کا بیک اپ ٹائم ایکسپائر ہوتا ہے دوبارہ آتا ہے تو دوبارہ اس میں جو چینل کو جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے آیا کہ آئیڈل ہے یا بیزی ہے. تو یہ جو چینل ڈیٹیکشن ہے بیسیکلی ہم کہتے ہیں کلیئر چینل اسیسمنٹ. تو کلیئر چینل اسیسمنٹ کے ذریعے اس فنکشن کے ذریعے جو چینل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر تو چینل آئیڈل ہو تو جو سلاٹڈ کیس ہے اس میں جو ہے یہ فردر آئیڈل ہونے کے بعد فوری ٹرانسمیشن نہیں کرتا بلکہ ایک اسے کنٹینشن ونڈو ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آئیڈل کے بعد کنٹینشن ونڈو سائز کے ایکول جو ہے دوبارہ ویٹ کرے گا. ایک پہلا رینڈم بیک اپ ہے پھر اس کا جو کنٹینشن ونڈو بیک اپ ہے اتنے ٹائم کے لیے پھر دوبارہ جو ہے وہ بیک اپ موڈ میں جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ کلیئر چینل اسیسمنٹ فنکشن اپلائی کرے گا اور اسٹل اگر چینل آئیڈل ہو پھر اس طرح سے ٹرانسمیشن کرے گا. اور اس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں آر ٹی ایس یا سی ٹی ایس اس میں نہیں ہے, سمپلی جو ہے چینل سی ایس ایم اے سی اے اسی لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بیک اپ میکینزم رینڈم بیک اپ میکینزم اسی کو یوز کرتے ہوئے جو ڈیٹا ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں اور اس میں آر ٹی ایس یا سی ٹی ایس ریکویسٹ وغیرہ نہیں جاتی ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے. سو بیسیکلی بیک آف پیریڈ جو ہر ڈیوائس کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سپر فریم کے جو ٹائمنگ سلاٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیک اپ پیریڈ سٹارٹ ہو تو ہمیشہ کسی بھی ایک سلاٹ کے سٹارٹ سے سٹارٹ ہو اور جب اینڈ ہو تو سلاٹ کے اینڈ تک وہ اینڈ ہو, تاکہ جب ہم کلیئر چین اسیسمنٹ جو ہے وہ فنکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں تو فزیکلی ہمیشہ کسی ایک سلاٹ کے سٹارٹ میں ہی اس کو
چینل کو جو سینس کرے یا اس کو ایکسیس کرے. اب CSMA الگوریتم کی بات کریں تو اس میں جو 3 مین ویریبلز ہیں. ایک ہے نمبر آف سلاٹس کے جو CSMA الگوریتم میں جو ایکسپائر ہونے بیک اپ کے لیے, اور دوسرا ہے BE ویریبل جو کہ ایکسپوننٹ ہے بیک آف پیریڈ کے لیے, کہ کتنے بیک آف پیریڈز جو ہے وہ آپ ایکسپائر جو کریں گے. اور تیسری سے امپورٹنٹ یہ کہ کنٹینشن ونڈو سائز, کہ کنٹینشن ونڈو سائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کا بیک آف پیریڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جب آپ CCA اپلائی کرتے ہیں کلیئر چینل اسیسمنٹ, تو اس کے بعد چینل اگر آئیڈل ملے تو پھر یہ نہیں کہ آپ امیڈیٹلی اس کے ٹرانسمیشن کر دیں, بلکہ سلاٹڈ CSA میں ہم کنٹینشن ونڈو سائز کے دوبارہ پھر ویٹ کرتے ہیں. اور یہ کنٹینشن ونڈو سائز آف کورس ہوتے ہیں, یہ ان کے بھی سلاٹس ہوتی ہیں, وہ بھی سپر فریم سلاٹس کی کورسپونڈنگ سلاٹس ہوتی ہیں. اب یہ ہم نے سلاٹڈ CSMA کی بات کی. انسلاٹڈ CSMA اور سلاٹڈ CSMA میں فرق یہی ہے کہ انسلاٹڈ میں ہمارے پاس ایز سچ کوئی سلاٹ ریسٹرکشن یا سلاٹ کی باؤنڈریز کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی, بلکہ بیک آف ٹائم کسی بھی ٹائم پہ سٹارٹ ہو سکتا ہے, چینل کسی ڈیوائس جو کسی بھی ٹائم پہ چینل کو ایکسیس کر سکتا ہے. سیم لائک پیور الوہا پروٹوکول, یہ پیور الوہا میں کوئی بھی نوڈ کسی بھی ٹائم پہ جو ٹرانسمیشن سٹارٹ کرتا ہے. لیکن اس میں ہے کہ اس میں جو ہے پیور الوہا اس میں فرق یہ ہے کہ نوڈ جو ہے بیک اپ موڈ میں جاتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ چینل سینس کرنے کے بعد, اور جب بیک اپ ٹائمر ایکسپائر ہوتا ہے پھر دوبارہ اگر چینل آگے سینس کرتے ہیں اور آئیڈل ملتا ہے پھر ٹرانسمیشن کرتے ہیں. تو انسلاٹڈ میں ایک تو یہ فرق ہے, دوسرا کہ اس میں کنٹینشن ونڈو ایز اٹ از مطلب ایسا کوئی کنٹینشن ونڈو نہیں ہوتی کہ جب دوبارہ بیک اپ پیریڈ ایکسپائر ہونے کے بعد اگر چینل آئیڈل ملتا ہے تو پھر نوڈ جو ہے امیڈیٹلی ٹرانسمیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اب ان دونوں کے جو ہے وہ ریزن ڈفرینٹ ہیں کہ انسلاٹڈ ہمیشہ جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن پاسبل ہے, کہ جب ہمارے پاس ڈیوائسز سنکرونائز نہیں ہے, کوئی سپر فریم نہیں ہے, تو اس کیس میں ہم انسلاٹڈ CSMA یوز کرتے ہیں. جبکہ اسٹار ٹوپولوجی میں ہم جو ہے سلاٹڈ CSMA کو جو ہے پریفر کرتے ہیں. اب اگر ہم ڈیٹا ٹرانسفر کی بات کریں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں, تو اس کے لیے 2 موڈز ہیں. ایک ہے جب ڈیوائس کوآرڈینیٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے, اور دوسرا جب کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ڈیوائس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ جو ہے وہ کیسز ہیں. اور جب ڈیٹا جو ہم جو ڈیوائس سے کوآرڈینیٹر کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائس جو ہے وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. تو یعنی کہ یہ ایک اسٹار ٹوپولوجی ہے. تو اس کیس میں ہم CSMA کو کس طرح یوز کریں, جس طرح کہ آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو ایکسیس ہے ہم یہ بیکن انیبلڈ ہے کہ ڈیوائس ٹو کوآرڈینیٹر اسٹار ٹوپولوجی ہے, اور اسٹار ٹوپولوجی میں ہمارے پاس جو ہم بیکن انیبلڈ نیٹورک ہے. بیکن انیبلڈ نیٹورک اس لیے کوآرڈینیٹر ہمیشہ ایک بیکن جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے سپر فریم کے سٹارٹ میں. تو اس طرح سے اس بیکن کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام ڈیوائسز جو ہے کوآرڈینیٹر کے ساتھ سنکرونائز ہوتے ہیں. تو جب اب بیکن انیبلڈ کنڈیشنز ہیں تو اس کیس میں CSMA کا ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ پہلے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ بیکن سینڈ کرتا ہے نیٹورک ڈیوائس کو, اور نیٹورک ڈیوائس کو جب بیکن ریسیو ہوتے ہیں وہ سنکرونائز ہو گیا, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد لیٹس سے جب ڈیوائس سے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے بائی یوزنگ CSMA الگوریدم. یعنی کہ یہ نہیں کہ اس سلاٹ ریزرو کیے, بلکہ وہ CSMA الگوریدم سلاٹڈ CSMA الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو جو ٹرانسمٹ کرے گا, اور پھر کوآرڈینیٹر جو ہے اس کو ایکنالجمنٹ سینڈ کرے گا. اب یہ ایکنالجمنٹ ابھی آپشنل ہے. یہ ہے فرسٹ کیس بیکن انیبلڈ. جو دوسرا کیس ہے وہ نان بیکن انیبلڈ کیس ہے. نان بیکن انیبلڈ کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائس جو ہے وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہے, یا اس کا ہم یہ بھی کہیں کہ نارملی پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی کے کیس میں یا فل فنکشن ڈیوائس جب ایک دوسرے فل فنکشن ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو اس کیس میں جو ہے ہم یہ بھی پاسبل ہے کہ جب ایک ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ایک فل فنکشن ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو اس کیس میں ہم یہ نان بیکن انیبلڈ جو ہے وہ کیس یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں نیٹورک ڈیوائس جب بھی اس کے پاس ڈیٹا آئے گا تو وہ ڈیٹا جو ہے بائی یوزنگ CSMA انسلاٹڈ پروٹوکول اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو سینڈ کرے گا, اور جب کوآرڈینیٹر جو ہے آپشنلی اس کو جو ہے ایکنالجمنٹ جو ہے وہ سینڈ کرے گا. اب اسی طرح سے جو ڈیٹا دوسرے کیس میں کیسے کہ جب کوآرڈینیٹر سے ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اب کوآرڈینیٹر سے ڈیوائس کے لیے 2 کیسز ہو سکتے ہیں, بیکن انیبل نیٹورک اور دوسرا نان بیکن انیبل نیٹورک. تو جس طرح کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بیکن انیبل نیٹورک ہے تو اس کیس میں کوآرڈینیٹر جو ہے پہلے بیکن سینڈ کرتا ہے جسٹ فار سنکرونائزیشن. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ڈیٹا کے لیے ہی سنکرونائز بیکن, یہ نارملی ایک سپر فریم کے سٹارٹ کو مینشن کیا گیا کہ سپر فریم کا سٹارٹ تھا جس پہ کوآرڈینیٹر نے ایک بیکن سینڈ کیا, نیٹورک ڈیوائس نے بیکن کو ریسیو کیا, پھر آفٹر سرٹن ٹائم جو ہے وہ کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ڈیٹا ریسیو کرنا چاہ رہا ہے. تو ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے پہلے نیٹورک ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا ریکویسٹ سینڈ کرے گا, اور
پھر جب ڈیٹا اس کے پاس آئے گا تو پھر کوآرڈینیٹر جو ہے اس کو ایکنالجمنٹ کرے گا اس ڈیٹا ریکویسٹ کو. یعنی کہ ڈیوائس جب کوآرڈینیٹر سے ڈیوائس کی طرف ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں بیکن انیبل نیٹورک میں, تو ڈیٹا ہم پہلے سینڈ نہیں کرتے بلکہ پہلے ڈیٹا ریکویسٹ جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. جب کوآرڈینیٹر کے پاس ڈیٹا ریکویسٹ آئے گی کسی بھی ڈیوائس سے تو پھر اس ریکویسٹ کو ایکنالج کرے گا اور پھر ڈیٹا سینڈ کرے گا اور پھر ڈیوائس جو ہے اس کو ایکنالجمنٹ جو ہے وہ فردر سینڈ کرے گا. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب ڈیوائس جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ فیچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے پہلے ریکویسٹ سینڈ کرے گا پھر کوآرڈینیٹر جس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا. اب یہ جو سینیریو ہے یہ بیکن انیبلڈ کے لیے. اس طرح آپ دوسری سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نان بیکن انیبلڈ نیٹورک کے لیے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نیٹورک ڈیوائس جو ڈیٹا ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے. اب یہ جو ریکویسٹ ہوتی ہے یہ سی ایس ایم ایس انسلاٹڈ کیس میں ہوتی ہے کہ انسلاٹڈ کو یوز کرتے ہوئے سی ایس ایم کو یوز کرتے ہوئے پہلے ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے پھر کوآرڈینیٹر اس کو ایکنالج کرتا ہے پھر ایکنالجمنٹ کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ کوآرڈینیٹر سینڈ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ اس صورت میں کیس ہوتا ہے کہ جب کوآرڈینیٹر کے پاس کوئی پینڈنگ ڈیٹا ہے اور ڈیوائس جب پہلے سلیپ موڈ میں تھا, جب ڈیوائس دوبارہ ویک اپ موڈ میں آیا یا دوبارہ جب ایکٹیو موڈ میں آیا تو تب ڈیوائس جو ایک ڈیٹا ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور کوآرڈینیٹر کے پاس ڈیٹا ہوگا تو پھر ریکویسٹ کو ایکنالج کرے گا اور پھر ڈیٹا سینڈ کرے گا. تو اس طرح سے یہ نان بیکن انیبل نیٹورک میں جو ہے وہ یہ سینیریو پاسبل ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے. اب ہم جو ہے اس کے سپر فریم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سپر فریم کی کس طرح سے ڈوین کی ہوتی ہے. سپر فریم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل چینل ٹائم ہوتا ہے اس کو جو ہے اسمال سلاٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر سلاٹ ٹو سلاٹ جو ہم ٹائم ایلوکیشن کرتے ہیں ڈیٹا ٹرانسمیشن کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ کوآرڈینیٹر جو ہے سلاٹس جو ہے ریزرو کر لے کسی پرٹیکولر ڈیوائس کے لیے, یا پھر یہ ہے کہ ان سلاٹس کی بیسڈ آن سلاٹڈ سی ایس ایم اے سی اے پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو جو ہے ایکسیس کریں. تو اس کو جو ہے سلاٹ ڈویژن جس طرح کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ جو ٹوٹل سپر فریم سائز ہے اس کو جو ہے 16 سلاٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اور پھر جو 16 سلاٹس ہوتی ہیں ان میں کچھ کنٹینشن ایکسیس اسپیڈ ہوتا ہے یا کنٹینشن ایکسیس سلاٹس ہوتی ہیں اور پھر کچھ جو ہے کنٹینشن فری سلاٹس ہوتی ہیں. لیکن ہر سپر فریم کے شروع میں جو ہے کوآرڈینیٹر ایک بیکن سینڈ کرے گا اور پھر جو ڈیوائسز جو ہے بیکنس کو ریسیو کریں گے پھر اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں گے پھر ان کی سلاٹس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. اب اس میں جو آپ کنٹینشن فری پیریڈ میں آپ جی ٹی ایس یا گارنٹی ٹائم سلاٹس دیکھ رہے ہیں. گارنٹی ٹائم سلاٹس اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جب ایک اسپیسیفک ڈیٹا ریٹ ریکویسٹ آتی ہے کہ ڈیوائس جو ہے خاص ڈیٹا ریٹ سے ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہا ہے, گارنٹی ڈیٹا ریٹ سینڈ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کیس میں وہ ریکویسٹ پہلے سینڈ کرتا ہے کوآرڈینیٹر کو, پھر کوآرڈینیٹر جو ہے اس کو گارنٹی ٹائم سلاٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایلوکیشن کے بعد ڈیٹا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ان سلاٹس جو کہ اس کی ریزرو کی گئی اس طرح سے ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. تو اس طرح سے سپر فریم ٹو سپر فریم جو ہے یہ ویری کرتا ہے. تو بیسیکلی جو کنٹینشن فری پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم گارنٹی ٹائم سلاٹس کہتے ہیں, اب یہ کوآرڈینیٹر جو ہے ہمیشہ ایک ہی ڈیوائس کو یہ ایلوکیٹ کرتا ہے ایک چیز, اور دوسری یہ کہ یہ ایک سے زیادہ گارنٹی ٹائم سلاٹس بھی ایک ڈیوائس کو ایلوکیٹڈ ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سرٹن ڈیٹا ریٹ کو انشور کریں کہ ایک اپلیکیشن جو ہے کچھ ڈیٹا ریٹ جو ہے گارنٹیز چاہ رہی ہے تو اس کیس میں اس کو سینڈ کریں. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گارنٹیڈ ٹائم سلاٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں, یہ اس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ٹائم سلاٹ یہ ریسیپشن کے لیے یا ٹرانسمیشن کے لیے. تو اگر تو ٹی جی ٹی ایس ہوں اس مطلب یہ ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم سلاٹس ہیں, اور اگر آر جی ٹی ایس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسیپشن کے لیے جو گارنٹیڈ ٹائم سلاٹس ہیں. اور سر یہ کنٹینشن ایکسیس پیریڈ ہے اس میں جو ہم سی ایس ایم اے سی اے کو یوز کر کے جو کہ سلاٹڈ سی ایس ایم اے سی اے ورژن ہے اس کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں. اور اس میں نارملی جو ایک سلاٹ کی جو لینتھ ہوتی ہے 20 سمبلس کے قریب جو اس کی لینتھ ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کے لیکچر کے بارے میں. آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا, سب سے پہلے تو زگبی کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا. زگبی بیسیکلی کیا ہے, زگبی جو ہے مور دین 50 کمپنیز کی ایک آرگنائزیشن ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ جو لو پاور لو کاسٹ ڈیوائسز ہیں اور جن کے جو ڈیٹا ریٹ بھی بہت لمیٹڈ ہے, تو اس طرح کے ڈیوائسز کو جو ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے جو ہم کیسے جو ہے ان کا نیٹورک کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں فار ڈفرینٹ اپلیکیشنز. تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھا کہ زگبی جو اسٹینڈرڈ ہے بیسیکلی یہ ڈفرینٹ وائرلیس نیٹورکس میں جو ہے کہاں لائی کرتا ہے.
اس کو ہم نے دو طرح سے دیکھا ہے. ایک تھرو پٹ کے کیس میں کہ تھرو پٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے نیٹ ورکس میں وہ کیا ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے تھرو پٹ جو تقریباً دوسرے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں, لیٹس سے وائرلیس لین ہے یا وائرلیس پین نیٹ ورکس ہیں یا وائرلیس مین نیٹ ورکس ہیں, تو ان کی اس کے تھرو پٹ جو ہے وہ سب سے کم ہے. اور جبکہ رینج کی بات کریں تو اس کی رینج جو بلوٹوتھ سے زیادہ ہے, آلموسٹ کمپیریبل ٹو 802.11 نیٹ ورکس. تو اس طرح سے اس کے جو ہے یہ اسٹینڈنگ ہے. اس کی آرکیٹیکچر کی بات کی تو آرکیٹیکچر ہم یہ دیکھا کہ یہ زگبی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ صرف لوور 2 لیئرز کو کور نہیں کرتا بلکہ نیٹورک لیئرز کو بھی اور اپلیکیشن لیئر کو بھی اسپیسیفائی کرتا ہے. اپلیکیشن انٹرفیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن پروفائل ڈیفائن کر لیں کہ ڈفرینٹ اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں آن زگبی اسٹینڈرڈ, تو زگبی ڈیوائسز کو یوز کرتا ہے. آپ جو اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن انٹرفیس میں اس کی جو پروفائل میں اس کو ڈیفائن کیا گیا. پھر اس کے جو ہے ہم نے کریکٹرسٹک ڈیفائن کیا کہ اس کی جو ہے وہ کیا کریکٹرسٹک, مطلب کون سے بینڈ یوز ہوتا ہے, اس کے ڈیٹا ریٹ کیا اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد 15.4 اسٹینڈرڈ کو جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اب 15.4 جو ہے بیسیکلی لوور 2 لیئرز کو اسپیسیفائی کرتا ہے, ایک فزیکل لیئر, پھر میک لیئر اور پھر ڈیٹا لنک لیئر. تو فزیکل لیئر میں بھی 2 ڈفرنٹ لیئرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ایک لیئر جو کہ 2.4 GHz کے بینڈ میں آپریٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کے پاس 16 چینلز اویلیبل ہیں, اور ہر چینل انکلوڈنگ سیف گارڈ چینل جو اس کی لینتھ جو ہے وہ اس کی وڈتھ جو ہے وہ 5 MHz ہے. اور یہ جو 2.4 GHz کے جتنے بھی 16 چینلز ہیں آپ کو 250 kilobits پر سیکنڈ کا ڈیٹا ریٹ جو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے جو دوسرے جو فزیکل لیئر ہے جو کہ 868 یا 915 MHz بینڈ میں اسپیکٹرم میں جو ڈیفائن کی گئی, اب اس میں آپ ٹوٹل جو 11 چینلز اویلیبل ہیں. چینل 0 جو کہ 868 میں آپریٹ ہوتا ہے, جبکہ 1 to 10 چینل جو ہیں وہ بیسیکلی 915 MHz میں آپریٹ ہوتے ہیں, اور ان کی جو بینڈ وڈتھ ہوتی ہے وہ 2 MHz بینڈ انکلوڈنگ سیف گارڈس. تو یہ اس کے جو ہے فزیکل. اب جو 868 میں 0 چینل ہے اس کی جو میکسیمم ڈیٹا ریٹ جو تھرو پٹ ہے وہ 20 kilobits per second ہے, جبکہ جو 915 MHz میں جو 10 چینل اویلیبل ہیں ان کے لیے جو ہے 40 kilobits per second ڈیٹا ریٹ اویلیبل ہے. پھر اس کے بعد اس کی ٹپولوجی کی بات کی. اب ٹپولوجی میں سب سے پہلے 2 طرح کے ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں, ایک ہے فل فنکشن ڈیوائس, دوسرا ہے ریڈیوس فنکشن ڈیوائس. فل فنکشن ڈیوائس وہ ہیں جو کہ راؤٹنگ یا ایز پین کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, جبکہ ریڈیوس فنکشن ڈیوائس ہیں جو کہ سمپلی سورس آف ڈیٹا ہیں جو کہ ڈیٹا کو جو ہے سینڈ کر رہے ہیں یا ریسیو کر رہے ہیں. اب ٹوپولوجی میں اس کا ایک پین کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اور وہ کوآرڈینیٹر جو ہے جب بھی کوئی ڈیوائس کا ایسوسیٹ ہوتا ہے تو اس کے ایک جو ہے ایڈریس خود سے اسائن کرتا ہے. تو یہ جو ٹوپولوجی اسٹار ٹوپولوجی کیس میں ہوتی ہے, اور جس میں ہر کوآرڈینیٹر جو ہر ڈیوائس کو ایک 2 بائٹ کا ایڈریس جو اسائن کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک پین کے اندر جو میکسیمم 65,000 ڈیوائسز جو پاسبل ہو سکتے ہیں. اس طرح سے پیئر ٹو پیئر ٹوپولوجی پاسبل ہے, جس میں کہ ایک فل فنکشن ڈیوائس ایک دوسرے فل فنکشن ڈیوائس کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ کر سکتے وداؤٹ یوزنگ پین کوآرڈینیٹر. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی جو ہے فزیکل لیئر کے اسپیسیفکیشن کی بات کی. اس میں جو 2 فزیکل لیئر جس میں پہلے ڈسکس کر چکا ہے. پھر چینل ایکسیس میکینزم, اس میں جو آپ کا CSMA CA کو یوز کرتے ہیں, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں RTS CTS آپ یوز نہیں کرتے فار چینل ریزرویشن. تو یہ سمپلی جو ہے رینڈم بیک آف میکینزم کو یوز کرتے ہوئے جو ہے میڈیم کو ایکسیس کرتا ہے یا آپ کو ورچوئل کیری سینسنگ یہ پرووائڈ کرتا ہے. پھر ڈیٹا ٹرانسفر ماڈل دیکھا کہ فرام ڈیوائس ٹو کوآرڈینیٹر ڈیٹا ہم کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ان بیکن انیبل نیٹورک یا ان نان بیکن انیبل نیٹورک, اور پھر اس طرح سے کوآرڈینیٹر ٹو ڈیوائس ڈیٹا ہم بیکن انیبل یا نان بیکن انیبل نیٹورک میں کیسے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فائنلی ہم نے سپر فریم اسٹرکچر کی بات کی کہ اس میں سپر فریم جو ہے وہ نارملی ایک بیکن اور پھر اس کے بعد 16 جو ہے وہ ٹائم سلاٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, جس میں کہ کنٹینشن فری پیریڈ بھی ہے, کنٹینشن ایکسیس پیریڈ بھی ہے. تو یہ تھا آج کے لیکچر میں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم وائرلیس میٹروپولیٹن ایریا نیٹورکس یا 802.16 اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, سی یو نیکسٹ لیکچر اینڈ اللہ حافظ.